अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। वज़ीर आज़म ने नया कट्टा खोल दिया है, एक मुतनाज़ा मामला छेड़ दिया है, जिसके बाद अब इंतखाबात के इनेकाद पर जो शकूक व शुबहात थे, जो ख़दशात थे, वो बढ़ गए, बल्कि संजीदा हो गए। कई सवालात उठ रहे कि क्या वज़ीर आज़म साहब जो है वो आम इंतखाबात बर वक्त होने के ख़िलाफ़ हैं या उनके इनेकाद में कोई रुकावट डालना चाह रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ख्वाहिश मौजूद है कि इंतखाबात जो है वो नवंबर में ना हो। सियासी क़ुव्वतें जो है वो मुसलसल इस बात पर मुसर रहीं कि इंतखाबात जो है वो नवंबर में होने चाहिए, मगर वज़ीर आज़म साहब के इस बयान के बाद ज़ाहिर है सियासी क़ुव्वतों के ऊपर भी सवालात उठने शुरू हुए, ख़ास तौर पर हुकूमत और मुस्लिम लीग नून। कल इंटरव्यू दिया वज़ीर आज़म साहब ने आसमा शिराज़ी को, और उस इंटरव्यू में उन्होंने डबल गेम खेलने की कोशिश की है, जिसको कहते हैं दोगली एक उनकी स्टेटमेंट है। एक सांस में वो कहते हैं कि इंतखाबात 90 दिन के अंदर होंगे और तमाम आइनी तकाज़े पूरे किए जाएंगे इंतखाबात के इनेकाद के लिए, और दूसरी सांस में वो कहते हैं कि इंतखाबात नई मरदमशुमारी के मुताबिक होंगे। अब नई मरदमशुमारी के लिए कई बार ये सवाल उठाए गए और इन खदशात का इज़हार भी किया जाता रहा कि जी मरदमशुमारी के बहाने से नोटिफाई करके इंतखाबात 6 महीने कम अज़ कम ताख़ीर का शिकार किए जाएंगे। CCI का इजलास उसके लिए ज़रूरी है, CCI की मंजूरी ज़रूरी है नई मरदमशुमारी के लिए, और वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि जी CCI जो है उसका इजलास इम्कान है कि वो बुलाएंगे। मेरे सोर्सेज़ के मुताबिक कल यानी 3 अगस्त को CCI का इजलास हो सकता है, बुलाया जाएगा। लेकिन अब CCI के इजलास में क्या मरदमशुमारी मंजूर होगी, नोटिफाई होगी, या मरदमशुमारी की मंजूरी नहीं मिलेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। एक सवाल ये भी है कि वज़ीर आज़म साहब ने अगर किसी की दिल में, किसी के जहन में ख्वाहिश है कि इंतखाबात डिले किए जाएँ और मरदमशुमारी से बेहतर इंतखाबात की ताख़ीर का कोई और बहाना नहीं हो सकता, तो इसलिए वो चाहते हों कि जी मरदमशुमारी नोटिफाई की जाए, और नोटिफाई होना लाजमी नहीं है ज़ाहिर है। तो हो सकता है कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं, जिस तरह मैंने कहा ना डबल गेम, दोगली पॉलिसी, इंतखाबात वक्त पर भी होंगे और नई मरदमशुमारी के मुताबिक भी होंगे। तो ये इम्कान भी मौजूद है कि जो CCI का इजलास बुलाया जाएगा उस इजलास में मरदमशुमारी मंजूरी ना हो, और मरदमशुमारी अगर नोटिफाई नहीं होती तो उसके बाद ये मामला जो है यही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर मरदमशुमारी की मंजूरी दी जाती है तो फिर उसके बाद कई और सवालात उठेंगे, कई और। मरदमशुमारी, मेरा जो ख़्याल है, जो इम्कान है, ज़ाहिर इम्कानात की बात है ना, मरदमशुमारी का नोटिफाई होना यकीनी नहीं है। यानी मरदमशुमारी के जो रिज़ल्ट्स हैं वो मुस्तरद किए जा सकते हैं, क्योंकि तहफ़्फ़ुज़ात बहुत संगीन हैं, ख़ास तौर पर सिंध के, और सिंध की हुक्मरान जमात पीपल्स पार्टी के जो मरदमशुमारी के हवाले से फ़ोकल पर्सन कह लें या इस पर काम करने वाले जो है सेनेटर ताज हैदर साहब, उनका कहना है कि जी हमें तो मरदमशुमारी पर जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उनका हमें जवाब नहीं मिला। जो प्रॉपर तहरीरी तौर पर वफाक को या मुतल्लिका इदारों को भेजे गए थे, उन्होंने उसका हौसला अफजा जवाब नहीं दिया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह, लेकिन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के तहफ़्फ़ुज़ात एहतजाज की हद तक तो हो सकते हैं, लेकिन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का एहतजाज मुश्तरका मफादात की काउंसिल के इजलास को मुतासिर नहीं कर सकता, पीपल्स पार्टी कर सकती है। क्योंकि जो अपना मुश्तरका मफादात काउंसिल जो होती है उसमें फ़ैसले मुत्तफ़िक़ा होते हैं, उसमें अक्सरियत राय नहीं होती, मुत्तफ़िक़ा फ़ैसले होते हैं, इत्तफ़ाक़ राय से होते हैं। वहाँ अगर एक सूबा भी किसी मामले पर एतराज़ कर ले तो वो वीटो हो जाता है, फिर वो मामला दोबारा उसको कंसीडर किया जाता है। यहाँ एक और मसला भी है कि फ़र्ज़ कर लेते हैं कि सिंध ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार ना किया, सिंध ने मंजूरी, मुराद अली शाह साहब ने CCI के इजलास में ओके कर दिया कि ठीक है जी मरदमशुमारी मंजूर है, तो उसके बाद एक और आइनी और कानूनी सवाल है, और वो ये है कि जो 2 सूबों में, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में निगरान हुकूमत बैठी हुई है। निगरान हुकूमत का काम डे टू डे अफेयर होता है, जो आइन में लिखा हुआ है उनका मैंडेट। CCI में लिखा है कि उसके जो अपना तश्कील है, वज़ीर आज़म होंगे, चारों सूबों के वज़राए आला होंगे,
اور کچھ متعلقہ وزراء ہیں جو ہوں گے صوبائی اور وفاقی اس کا حصہ، اس میں یہ نہیں لکھا کہ منتخب وزیر اعلیٰ، لیکن مطلب منتخب وزیر اعلیٰ کا ہی ہے۔ لیکن اگر ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ جی منتخب نہیں لکھا ہوا، تو وزیر اعلیٰ جو ہے وہ نگران بھی بیٹھ سکتے ہیں اس میں، تو پھر جہاں سوال یہ اٹھے گا کہ نگران وزیر اعلیٰ کا کام جو ہے وہ ڈے ٹو ڈے افیئرس دیکھنا ہے، امن و امان کی صورتحال، انتظامی معاملات، ہسپتالوں کو دیکھنا، صفائی ستھرائی کے معاملات، روزانہ کی بنیاد پر تنخواہیں شنخواہوں کے معاملات جو ہوتے ہیں وہ دیکھنے۔ وہ کوئی بڑا پالیسی سازی کا کوئی فیصلہ وہ نہیں کر سکتے، قومی نوعیت کا فیصلہ۔ تو جب نگران وزیر اعلیٰ کو یہ فیصلہ اپنے صوبے میں کرنے کا اختیار نہیں ہے، تو پھر وہ نگران وزیر اعلیٰ کس طرح مشترکہ مفادات کی کونسل میں بیٹھ کر مردم شماری کو سب کی منظوری دے سکتے ہیں؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے نا، کہ کل کو اگر مراد علی شاہ صاحب اعتراض نہ بھی کریں، وہ کہیں گے ٹھیک ہے جی میں منظور ہے، تو اگر یہ معاملہ سپریم کورٹ میں چلا جائے تو پھر یہ سوال اٹھے گا کہ بھائی یہ جو نگران وزیر اعلیٰ جو ہے وہ کیسے بیٹھ سکتے ہیں اس میں؟ تو اس میں ایک تو یہ سوالات اٹھیں گے۔ دوسرا جو میری انفارمیشن ہے، میں نے پیپلز پارٹی سندھ کے جو ہیں اپنا صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن، ان سے میری بات ہوئی ہے۔ وفاق میں پیپلز پارٹی کے جو کشمیر کے امور کے منسٹر ہیں، مشیر ہیں وزیر اعظم صاحب کے، قمر زمان قاہرہ صاحب، ان سے میری بات ہوئی ہے۔ امپورٹنٹ جو بات وہ ہے شرجیل انعام میمن صاحب کی، ان سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ان کو نہیں پتہ کہ مردم شماری نوٹیفائی کرنے کی کوئی حکومت نے اس کے لیے سی سی آئی کا اجلاس بلایا، نہیں بلایا، لیکن ہمارے تحفظات تھے، ہم نے تحریری طور پر وفاقی حکومت کو اور اداروں کو بھیج دیے تھے، اگر وہ تحفظات دور ہو گئے تو مردم شماری ہم منظور کر، مطلب پھر کوئی امکان ہے کہ مردم شماری کو نوٹیفائی کرنے میں ہم ووٹ دے دیں، ورنہ ظاہر ہے اگر تحفظات ہیں تو پھر تحفظات ہی رکھے جائیں گے۔ تو ایک چیز بالکل واضح نظر آ رہی ہے کہ مردم شماری جو ہے وہ اگر اس کو نوٹیفائی کیا جائے گا تو وہ کنٹروورشل ہوگی، اگر مردم شماری کو ایک وزیر اعلیٰ جو ہے سندھ کے وہ اس پر اعتراض کر لیں گے تو ظاہر ہے اس کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوگا، تو پھر انتخابات وہی جو وزیر اعظم صاحب نے کہا، میں نے آغاز میں کہا نا کہ انہوں نے کہا کہ انتخابات تاخیر نہیں ہوگی، انتخابات میں 90 دن کے اندر اندر کروائے جائیں گے، لیکن نہیں مردم شماری کے مطابق ہوں گے۔ تو پھر وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ اس کو اس طرح سمجھا جائے کہ وہ اس معاملے میں پھر ڈبل گیم کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ کر رہے ہیں۔ تھوڑا سا پیچھے چلتے، 1-2 دن پہلے نگران حکومتوں کے اختیار کا معاملہ تھا، خاص طور پر وفاقی حکومت کے، ایک بل پیش کیا گیا تھا اور اس بل پر سینٹ میں اعتراضات آئے تھے، حکمران اتحاد کے اندر سے اعتراضات آئے تھے کہ جی نگران حکومت کو اختیارات کیسے دیے جا سکتے ہیں، نئے معاہدے کیے جائیں، عالمی مالیاتی اداروں کے ساتھ وہ نیگوشیٹ کر سکتے ہیں، نئے معاہدے کر سکتے ہیں، پرائیویٹائزیشن کر سکتے ہیں سارے۔ تو اس پر پھر معاملہ دوبارہ واپس کمیٹی میں چلا گیا تھا، اور کمیٹی نے وہ اختیارات جو نگران حکومت کو منتخب حکومتوں سے زیادہ یا اس جتنے دیے جانے کا جو ڈرافٹ تھا وہ واپس لے لیا گیا تھا، نکال لیا گیا تھا، سوائے ایک چیز اس میں رکھی گئی تھی، وہ یہ تھی کہ جو نگران حکومت جو ہے وہ عالمی مالیاتی اداروں کے ساتھ جاری جو معاہدے ہیں ان پر عمل درآمد کے لیے وہ فیصلے کر سکیں گے، ان کے ساتھ مذاکرات کر سکیں گی یا اس طرح کی چیزیں ہوں گی۔ تو ہو سکتا ہے کہ جس طرح وہ بل آیا تھا اسی طرح مشترکہ مفادات کی کونسل میں یہ معاملہ آ کے مردم شماری کا اور وہ فیصلہ ہی نہ ہو، اور پھر انتخابات جو ہے وہ جو دوسرا جملہ وزیر اعظم صاحب کا کہ وہ بر وقت آئین میں دی گئی مدت کے تحت ہوں گے، یا پھر ایک جو کچھ دن پہلے تک مسلم لیگ نون نے ایک فیصلہ کیا تھا نواز شریف صاحب نے کہ انتخابات نومبر میں ہونے دیے جائیں، اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ضمنی انتخابات کے ذریعے الیکشن میں حصہ لے کے اور اپنا کردار ادا کریں گے۔ اب ایک اور چیز سامنے آ رہی ہے، ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے مسلم لیگ نون ذرا دوبارہ اپنے اس فیصلے سے پیچھے ہٹ گئی ہے، وہ یہ کہ جی نواز شریف کے اوپر جو کانٹا پھرا ہوا تھا وہ ہٹا دیا گیا ہے۔ اب یہ مسلم لیگ نون کے اوپر چھوڑا گیا ہے کہ جی آپ کے وزیر اعظم آپ کی مرضی، آپ جس کو وزیر اعظم بنائیں۔
گویا یہ طے ہو چکا ہوا ہے کہ حکومت مسلم لیگ نون کی آئے گی، میجورٹی مسلم لیگ نون کے پاس ہوگی، یا لیڈ اپنا کولیشن گورنمنٹ ہوگی تو مسلم لیگ نون کرے گی، تو نواز شریف وزیر اعظم ہوں گے۔ تو پھر اس لیے بجائے اس کے کہ نومبر میں انتخابات کروائے جائیں، انتخابات مردم شماری کے بہانے سے 6 ماہ ڈیلے کروائے جائیں تاکہ نواز شریف صاحب آئیں اور پھر حالات جو ہیں وہ ملک کے کچھ بہتر ہوں نواز شریف صاحب کے حق میں، اور الیکشن کی طرف جایا جائے۔ لیکن ایک اور چیز جو کہی جا رہی ہے وہ یہ کہ معیشت بہتر کر کے پھر انتخابات میں جانا ہے۔ تو نگران حکومت میں آپ جتنا مرضی بہت بڑا فن خان بٹھا دیں، معیشت نگران حکومت نہیں بہتر کر سکتی۔ تو اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ جی معیشت بہتر ہو جائے گی، عوام کو ریلیف ملے گا، اور عوام کو ریلیف ملنے کے بعد جو اس حکومت نے عوام کو تکلیف دی ہے وہ ختم ہوگی، تو پھر مسلم لیگ نون کی بلے بلے ہوگی اور مسلم لیگ نون کو لوگ ووٹ دیں گے۔ تو سوال یہ بھی اٹھتا ہے پھر کہ اگر ایسا سوچا جا رہا ہے تو جو ریلیف دے گی وہ تو نگران حکومت دے گی نا، تو نگران حکومت جو ریلیف دے گی تو اس کا ثواب مسلم لیگ نون کو کیسے ہوگا؟ اور اگر 6 مہینے انتخابات ڈیلے کروائے جاتے اور حالات بہتر نہیں ہوتے ملک کے، تو اس کے بعد پھر کیا 6 مہینے اور آگے جائے گا معاملہ، اس کے بعد 6 مہینے اور آگے جائے گا، اس کے بعد 6 مہینے اور آگے جائے گا، اور یوں 11 سال تک معاملہ جائے گا۔ سوالات ہیں نا کہ بھئی آخر کیوں، مطلب یہ جو کچھ ہو رہا ہے، نئی مردم شماری جو قانون بنا ہے الیکشن ایکٹ جس میں نگران حکومتوں کی ترمیم کا معاملہ میں نے گزارش کی، اس میں بالکل واضح ہے، اور وہ یہ ہے کہ ابھی وہ قانون ایسا نہیں بنا لیکن منظور ہو گیا ہوا ہے پارلیمنٹ سے، وہ یہ ہے کہ نئی مردم شماری کے تحت نئی حلقہ بندیاں انتخابات کے شیڈیول کے اعلان سے 4 مہینے پہلے مکمل ہونا ضروری ہوں گی، لازمی ہوں گی۔ تو ظاہر ہے اس کے لیے کیونکہ 4 مہینے وہ چاہیے ہوں گے اور 3 مہینے الیکشن کے یا 2 مہینے الیکشن کے، تو اب یہ اگر فرض کر لیں اسی اگست میں جو میں اب چل رہا ہے، 3 اگست کو اجلاس جو ہونے جا رہا ہے، جو توقع ہے جس کی، اس اجلاس میں نئی مردم شماری جو ہے وہ نوٹیفائی ہو جاتی ہے، اور پھر 4 مہینے الیکشن کمیشن کو چاہیے نئی حلقہ بندیوں کے لیے، اور اگر صوبوں کی سیٹیں بڑھیں گی کم ہوں گی تو اس کے لیے کچھ قانونی آئینی ماہرین کا خیال ہے کہ اس کے لیے آئینی ترمیم چاہیے ہوگی۔ چلے صوبوں کی سیٹیں کم اور زیادہ نہیں ہوتی، لیکن اگر سیٹیں یہی رہتی ہیں اور حلقہ بندیاں، ایک حلقے کی آبادی کم ہو گئی دوسرے کی زیادہ ہو گئی، حلقہ بندیاں اگر اوپر نیچے ہو جاتی ہیں تو پھر اس کے لیے 4 مہینے الیکشن کمیشن کو چاہیے، اور پھر اس کے بعد 2 مہینے الیکشن کمیشن کو انتخابات کروانے کے لیے چاہیے، یعنی فروری مارچ تک معاملہ لے کر جایا جائے گا۔ اچھا، مردم شماری اصل مسئلہ نہیں ہے، اصل مسئلہ پھر وہی ہے کہ معیشت کسی کا خیال ہے کہ ٹھیک ہو، تو کیسے معیشت ٹھیک ہو جائے گی؟ یہ سب سے بڑے سوالات ہیں۔ ظاہر اب اس میں وزیر اعظم صاحب نے ایک طرح جو ان کی بات ہے ان کو دیکھا جائے تو وہ الیکشن کے نومبر میں انعقاد نہ ہونے کا، انتخابات کا، کہ وہ ایک خبر دے رہے ہیں۔ دوسری طرف دیکھا جائے کہ جی انتخابات میں تاخیر نہیں ہوگی، وہ کسی کے ساتھ کوئی گیم کر رہے ہیں، پھر اپنے ساتھ کر رہے ہیں یا اپنوں کے ساتھ کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ تو پھر کر رہے ہوں گے۔ اور پھر نواز شریف صاحب کی واپسی، انٹرویو میں وزیر اعظم صاحب نے نواز شریف صاحب کی واپسی کا جو سوال تھا تو اس پہ انہوں نے پھر وہی بات کی کہ جی جس دن ڈاکٹر صاحب اجازت دیں گے تو نواز شریف صاحب آ جائیں گے پاکستان۔ اب یہاں پر آ کر ظاہر ہے وزیر اعظم صاحب ڈنڈی مار رہے ہیں۔ ابھی میاں صاحب دبئی اور سعودی عرب تھے، اس کے بعد پھر میاں صاحب یورپ گئے، اس کے بعد پھر لندن پہنچے، طویل لمبے چوڑے سفر کیے میاں صاحب نے۔ اس کا مطلب ہے کہ ڈاکٹروں نے ان کو اتنے لمبے سفر کرنے کی اجازت دی ہے، تو پھر اپنے گھر آ کر بیٹھنے کی اجازت ڈاکٹر صاحب کیوں نہیں دیں گے ان کو؟ اصل چیز پھر یہ ہے کہ جی میاں صاحب کو کہیں سے گرین سگنل مل گیا ہے، جس کے لیے پھر کل فواد چودھری نے بھی کہا تھا کہ جی نواز شریف اور عمران خان اور آرمی چیف میں تلخیاں کم ہوں تو انتخابات ہوں، تو کہیں سے میاں صاحب کو گرین سگنل مل گیا ہے، اور اس گرین سگنل کی وجہ سے اب میاں صاحب یہ رسک نہیں لینا چاہتے کہ انتخابات نومبر میں ہو۔ لیکن ایک چیز ذہن میں رکھی جائے، اگر انتخابات 5-6 ماہ ڈیلے کیے گئے کسی بھی وجہ سے تو پھر انتخابات کا انعقاد مشکل ہو جائے گا۔ پہلے ہی یہ قوم ڈسی ہوئی ہے، ایک 3-4 مارشل لا، حکومت کا تختہ الٹ کر، آئین توڑ کر
3 ماہ میں انتخابات کروانے کا وعدہ کیا گیا تھا، تو ایک بار تو 11 سال اور دوسری بار 9 سال، اور اس سے پہلے تو ملک ہی ٹوٹ گیا تھا۔ تو پھر قوم ظاہر ہے پھر ڈرے گی اس معاملے سے، اور اگر سیاسی قوتیں یہ سمجھتی ہیں کہ جی وہ 6 مہینے انتخابات ڈیلے کر کے اپنے لیے کچھ حاصل کر لیں گی، ان کو کچھ نہیں ملے گا، پھر کوئی اور ہی آ کر بیٹھ جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔